बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ अहम तरीन स्टोरीज़ हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं, आपसे शेयर करते हैं। और लगता यही है कि एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है और वो तैयार है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊं कि 9/11 हुआ था। 9/11 के बाद दुनिया का नक्शा तब्दील हुआ और वो अभी तक ज़ेर बहस है कि वो हकीकत पर मबनी था या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि हिडन थे। और क्या सुपर पावर चाहती तो वो मामला रोक नहीं सकती थी। तो इस तरीके से ये हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो होता है ना जी, स्टेट अफेयर्स, ये बड़े खौफनाक किस्म के होते हैं, ख़तरनाक किस्म के। और उसमें ये जो फिर पॉलिटिकल असैसिनेशन जो होती है, सियासी कत्ल किए जाते हैं और उसमें बाज़ औक़ात अपने सरबराहान को भी अपना मफाद हासिल करने के लिए रियासतें अपने सरबराहान को भी निशाना बना देती हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी तरीके से एक स्क्रिप्ट हमारे पड़ोस में भी तैयार किया जा रहा है और वो बाकायदा तौर पे मुझे तो स्क्रिप्टेड ही लगता है, क्योंकि जो बड़ी कार्रवाई होती है फिर इस तरह नहीं होती। वो ये पटाखे वटाखे नहीं चलते होते। अगर किसी ने दिखाना हो काम तो फिर पूरे का पूरा दिखाया जाता है। और ये अपने मुल्क में ख़ास तौर पे तो सूरत हाल ये है। इंडिया का आपको पता है कि दाखिली तौर पे काफ़ी इंतशार का शिकार है, इस वक्त शदीद तरीन इंतशार का शिकार है। और वो किसी भी सूरत में, ख़ास तौर पे पिछली वीडियो सुन लें तो तहरीकें जो चल रही हैं, अलहदगी की, आज़ादी की तहरीकें, उसको अगर सामने रखें तो इंडिया अपने मकासद को हासिल करने के लिए, अपने मफादात को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अगर मोदी सरकार अपने 40 भारतीय फ़ौजियों को ख़ुद कत्ल करवा सकती है और इसका इल्ज़ाम वो मुजाहिदीन पे या पाकिस्तान पे लगाने के लिए अपने 40 भारतीय फ़ौजियों को मार दिया सिर्फ़ इलेक्शन जीतने के लिए, तो उसके बाद उससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। और ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये इसी तरह के होते हैं। फिर आपने सिखों का मामला आपने देख लिया है। दिल्ली इस वक्त नरगे में है और दिल्ली में जो रिट ऑफ स्टेट है अमलन, वो उसका कोई वजूद नहीं है दिल्ली में। और 4 सूबों में, 4 बड़ी रियासतों में अमलन, ये किसानों की वजह से, किसानों की तहरीक। अब इसको वो पूरी कोशिश कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसमें पाकिस्तान का तड़का, पाकिस्तानी मुदाखलत का तड़का लगा दिया जाए, चीनी मुदाखलत का तड़का लगा दिया जाए, ISI को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही और दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़ का जो इस वक्त मामला, अंदर की लड़ाई चल रही है, वो बहुत ख़तरनाक है। तो भारत में अब दिल्ली में एक इस्राएली सफारत खाने के करीब धमाका हुआ, ये ख़बर थी। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस्राएली सफारत खाने के करीब धमाका। अब ये ऐसी ख़बर थी कि पूरी दुनिया में आग लग गई। आलमी ज़राए अबलाग और ख़ास तौर पे मगरबी ज़राए अबलाग, मिडल ईस्ट, ये सब के सब, उनके लिए ये एक बहुत ख़बर थी। और मोदी सरकार ने अपनी तवज्जो हासिल की। इसराइल ज़ाहिर है, इसराइल अमेरिका का फ्रंट मैन है और उनकी प्रॉक्सी है, फ्रंट मैन भी प्रॉक्सी है अमेरिका की, जो इसराइल है। और जहाँ ज़रूरत होती है इसराइल को तो फिर इसराइली सफारत खाना। और ये कहाँ हुआ, इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़रा गौर से सुनने वाली चीज़ है, ये धमाके की तस्दीक, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। और डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड पर इस्राएली सफारत खाने के करीब ये फिर कहा गया मामूली नौइयत का धमाका था और धमाके के बाद ज़िला को सील कर दिया गया। और इस्राएली सफारत खाना के करीब धमाका ऐन उस रोज़ हुआ जब भारत और इस्राएली सफारती ताल्लुकात के 29 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे थे। और उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक अगेन चंद खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फिर ये कहा गया कि पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद CCTV कैमरों की
مدد سے تحقیقات کی جائیں گی اور کی جا رہی ہیں، اور یہ دوسرا دھماکہ ہے بھارت میں 8 سالوں میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب، یہ دوسرا دھماکہ ہے۔ پہلا فروری 2012 میں ہوا تھا اور وہ اسی طرح کا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ مودی سرکار ہر صورت میں چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بن جائے کہ دنیا اس کی طرف راغب ہو جائے اور ان کی مدد کو پہنچے، اور اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، یہ سارے کے سارے آ جائیں اور یہ سارا ملبہ چائنا اور پاکستان پہ ڈالا جائے۔ اب یہ کریکر، اب یہ اس طرح کے دھماکے جو ہوتے ہیں نا، یہ خود ہی ایجنسیاں کرواتی ہیں۔ یہ را کا کام ہو سکتا ہے، یہ انٹیلیجنس بیورو انڈیا کی جو ہے ان کا کام ہے، یہ اسی طرح کا ہے۔ کیونکہ جو اگر کسی نے کسی سفارت خانے کو نشانہ بنانا ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا افغانستان میں ہوا اس طرح کے واقعات، پاکستان میں ہوئے، اور آپ کے بغداد میں ہوئے، عراق میں، پھر سعودی عرب میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو جب اس طرح کے یہ پاکستان چائنی قونصلیٹ خانے پہ ہوا، تو جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، پاکستان میں ڈنمارک کا آئی تھنک سفارت خانہ تھا، اس کو اڑایا گیا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کے واقعات جو جینون ہوتے ہیں وہ روکے نہیں جاتے۔ تو یہ ایک فیک آئٹم تھا اور مودی سرکار کا، را کا، اجیت ڈوبھل کا، کہ اس طرح کے کام کیے جائیں اور توجہ حاصل کی جائے اور مدد حاصل کی جائے۔ لیکن کوئی بھی ملک اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اتنی سی بات پہ وہ کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا کر دے۔ اس کی ریزن ہے کہ انڈیا اس معاملے میں تو کہہ رہا ہوں 40 اگر بھارتی فوجی وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے امیت شاہ، ان کے وزیر داخلہ اور راجناتھ سنگھ یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا ایک پٹاخہ تھا جو کہ چلایا گیا۔ ایک اور خبر وہ بھی سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنگاپور میں مسلمانوں پر کرائسٹ چرچ جیسے حملوں کا منصوبہ پکڑا گیا، اور اس میں کون گرفتار ہوا؟ بھارتی نیاد لڑکا گرفتار ہوا۔ یہ خبر ہے۔ اب یہ خبر بھی کوئی پاکستان کی یا پاکستان کی کسی نیوز ایجنسی کی نہیں ہے، یہ بھی DW کی خبر ہے۔ اگین مغربی ذرائع ابلاغ، یورپین ذرائع ابلاغ کی خبر ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پھر ایک اور یہاں پہ یہ ہے سنگاپور میں مسلمانوں پر کرائسٹ چرچ، یعنی کہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا اس طرح کا۔ اب نیوزی لینڈ والا بھی جو پکڑا گیا تھا وہ بھی انڈیا سے ہو کے گیا تھا، اور انڈیا سے اس کے تعلقات یہاں پہ سب سے زیادہ قیام اس کا آخری جو انڈیا میں تھا۔ اب سنگاپور کے حکام نے یہ کہا کہ 16 سالہ بھارتی لڑکا پکڑا گیا، بھارتی نیاد لڑکا گرفتار، اور جو یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جیسے نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی کرائسٹ چرچ میں مساجد پہ حملہ کیا گیا، اسی طرح کا وہ حملہ سنگاپور میں کرے گا، اور اس میں 51 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے مسجدوں میں، اور یہ 16 سالہ لڑکا بھارتی نیاد ہے، اور 15 مارچ کو یہ پلان کر رہا تھا کہ 15 مارچ کو جب پورے ہو جائیں گے 2 سال کرائسٹ چرچ کے، تو یہ اس دن اس نے یہ سنگاپور میں مسجدوں پہ حملہ کرنا تھا۔ اب یہ مشرقی ایشیا کی شہری ریاست سنگاپور کی تحفظ وطن کی وزارت ہے، ملکی وزارت، اور اس میں یہ 27 جنوری کو انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا۔ دسمبر میں یہ لڑکا پکڑا گیا اور ڈیٹیل تحقیقات، ڈیٹیل تفتیش مکمل ہو گئی، اور اب انہوں نے اس معاملے کو اوپن کیا ہے کہ اس طرح کا ہم نے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہونے سے بچایا ہے۔ اب یہ ٹین ایجر ہے، اور اس نے کہاں سے یہ سب کچھ اتنی شدت پسندی حاصل کی؟ تو اگین وہی بات ہے کہ انڈیا سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت عملاً تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اندر اس کے بہت اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ 19 تحریکیں آزادی کی ہم آپ کو بتایا
کہ وہ چل رہی ہیں. انڈین آرمی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آدھی انڈین فوج ڈپریشن کا شکار ہے اور اس سارے قضیے سے نکلنا چاہتی ہے, لڑائی نہیں کرنا چاہتی, سکون چاہتی ہے. تو وہاں پہ اب پھر جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے کام جو ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں, اور اسی طرح کا یہ واقعہ ہو گیا. ملزم سنگاپور میں آج تک دہشت گردی سے متعلق الزام کے تحت گرفتار کیا جانے والا سب سے کم عمر مشتبہ ملزم ہے, اور اس کی آبادی سنگاپور کی تقریباً 6 ملین ہے. اس میں چینی ہیں, بھارتی ہیں اور مالائی نسل کے باشندوں کی ہے. تو 1.5 ملین یہاں پہ غیر ملکی مہمان ہیں, اور یہ چھوٹا ملک ہے لیکن امیر ایشیائی ملک ہے, اور یہاں پہ بدھ مت, مسیحیت, ہندو مت, اسلام اور تاؤ مت سب سے بڑے مذاہب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو اوچھی حرکتیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں. پاکستان میں اس کو مار پڑ رہی ہے, چائنا میں اس کو مار پڑ رہی ہے, افغانستان میں اس کو مار پڑ رہی ہے, اور اندر جو ہے ہندوز اور نان ہندوز کی جنگ شروع ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے لیے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. ایک اور خبر وہ پاکستان کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ تو تھا انڈیا کی آرمی کیا سوچ رہی ہے, ان کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, اور پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہے, تعمیری کام کر رہا ہے. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہو یا سول لیڈرشپ ہو. یہ خبر آئی لیکن یہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی, تو یہ ضروری ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور امپورٹنٹ خبر اس لیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ سے اتفاق کی بات ہے کہ میں واقف ہوں اس کے بیک گراؤنڈ سے اور اس کی اہمیت سے, اور ذاتی طور پہ. اور اس کی وجہ ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے, تو اس میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملا تھا. تو یہ ہے آرمی چیف گئے ہیں قطر, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے, اور یہ انتہائی امپورٹنٹ وزٹ تھا. اور یہ قطر کا جو وزٹ ہے یہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا اور پائپ لائن میں تھا, اور یہ ڈیو ٹو کرونا اور ادر سچویشن کی وجہ سے ذرا اس پہ بریک لگی ہوئی تھی, اور اب یہ وزٹ ہو گیا ہے. قطر, آپ کو معلوم ہے کہ قطر ترکی کے بہت قریب ہے, اور اپنا جو اس کا ہے فوجی انحصار, دفاعی انحصار, وہ ترکی پہ بہت زیادہ ہے. اور سعودی عرب اور UAE اور مصر, ان کے ساتھ اس کے اختلافات تھے. تقریباً 2.5-3 سال کے قطع کلامی اور قطع تعلقی کے بعد اب بحال ہوئے ہیں. اور قطر ایران کے بھی قریب ہے, ترکی کے بھی قریب ہے, اور یہ پاکستان کے بھی قریب ہے. اور پاکستان کا LNG کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ہے. ہماری جو گیس کی توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. لیکن اور پھر افغان مذاکرات جتنے بھی ہوئے وہ دوحہ میں ہوئے, اس سے بھی اندازہ کر لیں. پھر قطر امریکہ کا بھی اتحادی ہے, وہاں پہ ترکی کا بھی فوجی اڈہ ہے اور امریکہ کا بھی فوجی اڈہ وہاں پہ موجود ہے. تو قطر امپورٹنٹ ملک ہے کہنے کا. پھر قطری خط تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہ ایک نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی وہ ہے. تو خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ قطر اور پاکستان بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ جیسے ہی سعودی عرب نے اور UAE نے ان سب نے پابندیاں لگائیں, سفری پابندیاں, زمینی فضائی راستے, بحری راستے, سب کے سب بند کر دیے. تو جتنی بھی غذائی ضروریات تھیں وہ قطر کی پاکستان نے پوری کی تھی اس دوران, اور اس دوران اسی لیے پاکستان اور قطر کے تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے. تو اب یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سرکاری دورہ کیا اور احمد بن محمد ملٹری کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ بھی کیا, اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے تربیتی معیار کی تعریف بھی کی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قطر اور پاکستان کے
فوجی اور دفاعی تعلقات کس نوعیت کے ہیں، اور JF-17 طیاروں کی خریداری میں بھی ان کی دلچسپی ہے، اور ملاقات میں باہمی دلچسپی، دفاع اور سیکورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور جیو پولیٹیکل اور علاقائی صورتحال پہ بات کی گئی۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب ایک اور بات بھی بتا دوں، کیونکہ یہ خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کافی محتاط ہو کے رپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور بہرحال رسپانسبلٹی بھی ہے اور توازن بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے اس میں کافی کچھ چھپا ہوا ہے پاکستان اور قطر کے مستقبل کے بارے میں، اور اس میں ایک اور بڑی خبر بھی کچھ اور دنوں میں اس ملاقات کے نتیجے میں ایک اور بڑی خبر ہے، وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، ذرا میچور ہو جائے، اچھی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، وہ خوشخبری لے کے آئے گی۔ پھر سعودی عرب کی وجہ سے یہ معاملہ، یہ دورہ جو ہے ہولڈ پہ تھا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی قطر کا ایک دورہ کرنا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے کہ کافی ان معاملات کو اس نے فیل کیا تھا، تو آئی تھنک اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور قطر کا جو وزٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔